बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नून लीग का ये दावा है कि दाखिली सतह पर जो भी मामलात हों, एक महाज ऐसा है जहां हमने आज तक की सारी हुकूमतों को आउटस्मार्ट कर दिया है और वो है खारजा उमूर। पाकिस्तान के आज बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले तो जो खारजा उमूर है या बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, ये कोई इवेंट नहीं है कि जिसको आपने कवर कर लिया। एक इवेंट अच्छा हो गया, आपने तालियां बजाई, तस्वीरें उतारी और एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की और आपने कहा कि जनाब हम कामयाब हो गए। खारजा पॉलिसी, बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात एक प्रोसेस है और वो साल हर साल कई कई दिहाइयों और कई कई सदियों पर मुहित होता है। कौमियतों के दरमियान, ममालिक के दरमियान ताल्लुकात वो एक इवेंट पर बेस्ड नहीं करते। और ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात किस मुल्क के साथ कैसे हैं, इंडिया के साथ क्या चल रहा है, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चीन के साथ, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फार ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन एक बात तो है, एक्नॉलेजमेंट इन द फर्स्ट प्लेस कि पाकिस्तान एप्पल ऑफ द आई तो बना हुआ है। पाकिस्तान जो है एक डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड करता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंगेजमेंट जो है वो बड़ी एनहेंस्ड किस्म की नज़र आती है। एक के बाद एक मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1-1.5 महीने के वक्त के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होती है, सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती है, वाइट हाउस में इन्विटेशन मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है। तो मुलाकातें तो बहुत हो रही हैं। असल सवाल ये है कि इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकल रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर ज़रा आज फोकस कर लेते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना का एक यूनिक ट्रायंगल है। वैसे तो मिडल ईस्ट के हवाले से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात हो रही है, लेकिन ये जो एंगेजमेंट हो रही है ना, जाहिर है कि हम इसको एज अ रिपोर्टर कवर भी कर रहे हैं और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इसको बड़ा कीनली फॉलो भी कर रहा हूँ। इसके मुख्तलिफ एंगल्स और जुज़ियात को देख रहा हूँ और हम जाहिर है कि ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि जिस पे आपको पता है कि आप बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन्स एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते। जो लोग हु आर इन बेटर पिक्चर, जिनके पास इस वक्त एग्जैक्टली जो इनसाइड डिटेल्स हैं कि हम क्या दे रहे हैं और हमें जवाब में क्या मिल रहा है। मिडल ईस्ट के हवाले से चाइना और अमेरिका की और पाकिस्तान की ये जो एक यूनिक ट्रायंगल बनी हुई है उसके हवाले से। लेकिन देखें, हमारा दावा क्या है? हमारा दावा ये है, हमारे पॉलिसी साज़ों का दावा ये है कि हम जो माजी में एक मरतबा 70s में हमने किया था कि अमेरिका और चीन को करीब ले आए थे। एक हमने बड़ा लैंडमार्क किस्म का खुफिया दौरा करवाया था हेनरी किसिंजर का, जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने। और फिर उसके बाद उसके आउटकम में 1972 में एक लैंडमार्क विज़िट हुआ यूएस प्रेसिडेंट का और हमने अमेरिका और चीन के ताल्लुकात फोर्ज करवाए थे। तो आज की मखासमत में, आज की लड़ाई में भी हम जो है वो एक ऐसा किरदार अदा करेंगे जिससे हम इक्वली चाइना से भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, अमेरिका से भी। देखें, 2 कश्तियाँ हैं इस वक्त और हम उन दोनों कश्तियों की सवारी करना चाहते हैं। अगर तो वो कश्तियाँ एक डायरेक्शन में जा रही हो ना, फिर तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर वो एक दूसरे से टकराव कर रही हैं या उनकी समत मुखालिफ है, तो फिर हमें सूट यही करता है कि हम किसी एक कश्ती का इंतखाब कर लें। अभी जो कुछ हो रहा है इसको मैं आपको बताऊं कि ये एक तरीके से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का एक ख़तरनाक मोड़ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इतने कमज़ोर हैं कि किसी एक मामले की वजह से वो इरोड हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और हम जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें चीन और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है उसकी डेलिकेसीज़ के ऊपर और पाकिस्तान उसमें क्या कुछ कर रहा है, मादनियात वाला मामला क्या है, उस पर आने से पहले 2-3 चीज़ें मैं एट द आउटसेट, क्योंकि हम इसके ऊपर सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ करेंगे, तो एट द आउटसेट में 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, हम मेरे जैसे लोग जो 80s में पैदा हुए, आप जो 90s में, लेट 90s में पैदा होने वाले हैं, या फिर
جو ہمارے سے پہلے والی جنریشنز ہیں اور ایون جو آج کی جنریشنز ہیں وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں اسکول میں جس کو کہا جاتا ہے مطالعہ پاکستان. مطالعہ پاکستان میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معدنیات کی دولت سے مالا مال ملک ہے. ایک ایسا ملک جس پر خدا کا اتنا نظر و کرم ہے, اتنی عنایت ہے, اس نے ہماری زمین میں ایسے ایسے خزانے چھپائے ہیں کہ جن خزانوں کے اوپر یہ قوم اتنی ترقی کر سکتے ہیں. ہم یہ سب کچھ پڑھتے آئے ہیں, لیکن اب سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے, کرٹیکل کوسچن جو ہے وہ یہ آ چکا ہے کہ کیا آج کے بعد ہماری آنے والی 7 نسلیں بھی صرف مطالعہ پاکستان میں پڑھیں گی کہ خزانے زمین کے اندر موجود ہیں, یا کوئی ایک ایسی نسل بھی ہوگی جو اس خزانے کو نکالے اور پاکستان کے حالات چینج ہو جائیں. ابھی یہ آپ عرب ممالک کی, گلف کنٹریز کی مثال لے لیں. نو آفینس ٹو اینی نیشن, منہ کوئی نہیں لگاتا تھا. یعنی مثال کے طور پر جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ان کے حکمران کھوتے کے اوپر پھرا کرتے تھے. صحیح. تیل کی دولت نکلی اور آج پوری دنیا میں میجر پلیئر کے طور پر جو ہے گلف ممالک آپ کو نظر آتے ہیں. وہ پوری دنیا کو اپنے کاروبار سے, اپنے پیسے سے, اپنے تیل کی دولت سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈکٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو صدی گزر گئی وہ صدی تھی تیل کی, اور اب جو صدی ہے یہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ریئر ارتھ منرلز, کرٹیکل منرلز, وہ معدنیات جن کو آج کا فیول قرار دیا گیا ہے, آج جس کے اوپر دنیا چل رہی ہے, جو موسٹ ساٹ آفٹر لڑائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں وہ خزانے بے بہا موجود ہیں. $6 ٹریلین کے ایسٹیمیٹس ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ $6,000 ارب. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس 78 سال کی تاریخ میں, 78 ایئرز کی تاریخ میں پاکستان کے اوپر کل ملا کر بیرونی قرضہ $140 ارب کے لگ بھگ ہے. اور اس 140 ارب نے پاکستانیوں کو گھٹنوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. ہم آج جتنے مسائل دیکھتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے قرضے سے, اور اگر $140 ارب کا ٹوٹل قرضہ پاکستان کو گھٹنوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, اگر $6,000 ارب نکل آئے تو آپ سوچیں گے پاکستان کے مسائل تو کیا ختم ہوں گے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے میجر پلیئرز میں سے ایک ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, دیر از ایبسولوٹلی نو پرابلم ایٹ آل کہ آپ معدنیات کے شعبے میں بہترین انداز سے پوری دنیا کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے چلیں. اب آ جاتے ہیں سوال یہ کہ پاکستان کی زمین میں جس طرح آپ کو پیاس لگ رہی ہو, مجھے پیاس لگ رہی ہو, اور ہم یہاں گھر میں موجود ہوں, گھر میں زیر زمین پانی جو ہے وہ موجود ہے. نہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ یہاں پر گڑھا کھودیں, کنواں کھودیں, بور کریں اور زمین سے پانی نکالیں, نہ میرے میں یہ صلاحیت ہے, اور ہم دونوں پیاسے مر جائیں. یہ زیادہ مناسب ہے, یا ساتھ 2 گھر چھوڑ کر, 3 گھر چھوڑ کر, لیفٹ رائٹ کو ایسا بندہ موجود ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ جو جا کے باہر سے پانی خریدتے ہیں, یا آپ پیاسے مر رہے ہیں, جو آپ $500 کی بوتل خریدتے ہیں, یا آپ $3,000 لگاتے ہیں جس کے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں, اور آپ غریب سے غریب تر فقیر ہوتے جا رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ پانی نکال دیتا ہوں. آپ $500 کا باہر سے لیتے ہیں, میں آپ کو $250 کا نکال دیتا ہوں, آپ انجوائے کریں پانی. تو یہ پروپوزیشن آپ کو سوٹ کرتی ہے. اب کوئی اگر 250 کے بجائے آپ کو کہے کہ یار میں آپ کو $150 میں نکال دیتا ہوں, آپ کو وہ سوٹ کرتی ہے. اور ایک آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں آپ سے $1,000 کا خرید بھی لیتا ہوں, نکال بھی مفت دیتا ہوں, $1,000 کا خرید بھی لیتا ہوں, پانی بس مجھے اتنا دے دو. آپ کو یہ پروپوزیشن بھی, اب آپ نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ چوز کرنا ہے. تو اس میں چین ہے, امریکہ ہے, روس ہے, دنیا کا کون سا پلیئر ہے جو پاکستان کو بیسٹ ڈیل دے, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ چین ہو, خواہ کوئی اور ملک ہو, تو پاکستان کو اس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے. اب یہاں تک ہم کلیئرٹی کے ساتھ آگے اب آ جاتے ہیں ہم اس سوال کی طرف. دیکھیں, پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں اس میں پاکستان کے اگر موسٹ ریلائبل پارٹنر کسی کو کہہ سکتے ہیں اس پوری دنیا میں تو وہ چین ہے. چین ایک ریلائبل پارٹنر ہے. اس نے تمام انٹرنیشنل فورمز پر, اس نے UN سیکورٹی کاؤنسل میں, اس نے عالمی فورمز پر اس نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے جس اکوپمنٹ سے انڈینز کو آؤٹ سمارٹ کیا اور دھول چٹا دی ہے, ناک رگڑ دیا ان کی زمین پہ, وہ ٹیکنالوجی کس کی تھی؟ وہ فائٹر جیٹس, وہ مشینری کہاں سے آئی؟ چائنا سے آئی ہوئی تھی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے, کرامت مغل صاحب مجھے یاد آ گئے,
کرامت مغل صاحب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل سے کتنے قریب ہیں. بہت قریب. تنظیم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ جس جنگ میں اب پاکستان نے چھلانگ لگا دی ہے, اور اس میں پاکستان کتنا بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. ہماری تو دعا یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان اس سے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھائے اور ہمارے کسی کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہ ہوں. لیکن خدشات یہی ہیں کہ صورتحال شاید اس طرح کی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں امریکہ اور چین کی جو تجارتی جنگ ہے نا, اس کو ذرا میں سمپلیفائی کر کے سادہ طریقے سے بیان کرتا ہوں. امریکہ یہ کہتا ہے کہ چین جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا خیال نہیں رکھتا, وہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر فالو نہیں کرتا, وہ تجارت میں 2 نمبریاں کرتا ہے, وہ ٹیکنالوجی چور ہے. چین جو ہے وہ ہماری بنائی ہوئی, ہماری برس ہا برس کی دہائیوں کی ریاضت کے بعد, ہم اتنی سائنٹیفک ریسرچ کے بعد, اس کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالر لگانے کے بعد, اپنے بہترین اذہان کو, برینز کو اس کام پر لگانے کے بعد ہم جس ٹیکنالوجی کو بناتے ہیں, چائنا وہ مشین مارکیٹ سے خریدتا ہے, اس کو ریورس انجینئر کرتا ہے اور اگلے دن مارکیٹ میں ہمارے سے 4 گنا سستی وہ پھینک دیتا ہے. اور اس نے اچھا, اور پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں, امریکہ مجھے جانے کا جب اتفاق ہوا تو نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو سوونیئر شاپس ہیں نا, وہاں پہ جو امریکہ کا جھنڈا بھی برائے فروخت ہے, اس پر بھی نیچے لیبل لگا ہوا ہے میڈ ان چائنا. میڈ ان چائنا. ان کے نیو یارک ٹائم اسکوائر کے مختلف جگہوں کے سوونیئرز جو ہیں وہ بھی سارے میڈ ان چائنا. تو چین نے صرف یہ تو چلے ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا, کوئی جھنڈوں کی یا ان کی, لیکن چائنا نے اوور آل جتنی فنومنل گروتھ کی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جیلسی فیکٹر اور ان کا ان تمام انڈسٹریز کو آؤٹ سمارٹ کرنا یہ چبھتا تو ہے. اور چین ظاہر ہے کہ 2 نمبری تو اس میں ہے نا, کہ آپ ریورس انجینئرنگ بھی کرتے ہیں, آپ ان بیسٹ پریکٹسز کو آپ نے مارکیٹ خراب کر دی ہے. اسی طریقے سے ہے کہ آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے, آج کل تو ویسے بھی بڑے مہنگے ہیں, 700 روپے کا ایک بندہ جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہو اور آپ کے 700 روپے پہ ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہو, لوگ مجبوری میں خرید رہے ہو. ایک بندہ ہے وہ آگے کہتا ہے جناب 150 روپے کلو, 150 روپے کلو. لوگوں نے سب نے اس کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. آپ کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آئے گا کہ مارکیٹ خراب کر دی اس نے. تو اسی طرح چائنا نے دیکھیں مارکیٹ تو خراب کی ہے پوری دنیا کی. اب امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے چین کو جناب اس پہ سبق سکھانا ہے. چین کو سبق کیسے سکھانا ہے؟ چین کی انڈسٹری کی گروتھ روک دیں. کیسے روک دیں؟ فار ایگزامپل 5G ٹیکنالوجی کو کرپل کرنا ہے, سیمی کنڈکٹرز کو چوک کر دیں. اب سیمی کنڈکٹر کو اگر آپ سمجھ لینا, اس وقت موبائل فون سے لے کے ماڈرن ڈے جتنی بھی مشینری ہے جس میں کمپیوٹر سے لے کے موبائل فون سے لے کے آپ کے الیکٹرک وہیکل سے لے کے اچھی گاڑیوں سے لے کے اسمارٹ ٹی ویز سے لے کے سپر کمپیوٹر سے لے کے اے آئی ٹیکنالوجی کا جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے, اس کے بعد انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں, پھر آپ کے ہاں جو جوسر بلینڈر بھی آتا ہے, جو آپ کے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ملتی ہیں, الیکٹرانکس کے آئٹمز ہیں, میڈیکل میں کی فیلڈ میں, یہ تمام کے تمام یہ سیمی کنڈکٹرز جو ہیں. اب چائنا جو ہے وہ باقی تمام شعبے میں تو بہت اچھا ہے, لیکن جو ہائی اینڈ بڑے بہترین قسم کے سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ چائنا نہیں بنا سکتا. تو امریکہ نے چین کی اس فنومینل گروتھ کو روکنے کے لیے الیکٹرک وہیکل سے لے کے ان تمام شعبوں میں انہوں نے کہا کہ ہم سیمی کنڈکٹر نہیں ان کو دیں گے, جو زبردست قسم کے سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں. اب چین ان کو نہیں لیتا ہے, ظاہر ہے مختلف ممالک سے لیتا ہے, ویتنام سے لیتا ہے, جاپان سے لیتا ہے, امریکہ سے لیتا ہے, خود بھی بناتا ہے, لیکن چائنا کو بہت اچھے سیمی کنڈکٹرز نہیں بنا سکتا. اب سیمی کنڈکٹرز مختلف چیزوں سے, اس میں سلیکون مین ایک نون جو ہے وہ معدنیات میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سلیکون جو ہے اس سے بنتا ہے سیمی کنڈکٹر. پھر اس میں جرمینیم ہے, اس میں گیلیم ہے, اس میں مختلف مزید جو ہے نا وہ ہیں, ان سے جناب بنتا ہے. یہ ذرا میں فون جو ہے اس کو سائلنٹ کر لوں. پاکستان جو ہے, چین جو ہے وہ بناتا ہے. اب انہوں نے سیمی کنڈکٹرز جو ہیں ان کے اوپر بین کرنا شروع کر دیے. اب سیمی کنڈکٹرز کے لیے چائنا نے مختلف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسمگلنگ کا سہارا بھی لیا, انہوں نے کچھ ایسی کمپنیز, ڈمی کمپنیز بھی بنائی یا ری راؤٹنگ کی گئی, لیکن چائنا کو اس کے ظاہر ہے کہ اس کا توڑ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب چائنا جو ہے اس کے جواب میں چائنا بھی اپنے تمام وہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے مختلف ممالک پہ ٹیرفس لگانا شروع کیے. اب ٹیرفس ڈونلڈ ٹرمپ لگا رہے ہیں
اور چائنا جو اس کا اتنا بڑا دشمن ملک ہے, یعنی وہ تو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا, اب انڈیا کے اوپر اتنے ٹیرف لگا رہا تھا, کینیڈا پہ لگا رہا تھا, یورپی یونین پہ لگا رہا تھا, چائنا کے اوپر سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ چائنا پر کیوں نہیں لگا رہا. اس کی وجہ ہے کہ چین کے پاس جو اپنا ہتھیار ہے امریکہ کو کریپل کرنے کے لیے, ان کی ڈیفنس انڈسٹری سے لے کے ان کی جو انڈسٹری ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چائنا سے نکلنے والا ریئر ارتھ ہے, ریئر ارتھ کا شعبہ جو منرلز کا شعبہ ہے اس میں چین پوری دنیا میں سب سے آگے. اس کی وجہ یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ امریکہ میں موجود نہیں ہیں, بولیویا میں, بیلجیم میں, رشیا میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, مختلف ممالک میں ظاہر ہے کہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس معدنیات کو, ان کو ریئر ارتھ منرلز کو نکالنا, ایکسٹریکٹ کرنا, ان کو پیوریفائی کرنا اور ان کو قابل استعمال صورت میں لے کر آنا. اس میں چین جو ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب انہوں نے کول کی مائننگ کے وقت میں اور پھر اوور آل جو ان کے لیبر لاز ہیں وہ بڑے ریلیکسڈ قسم کے, بڑے کم اجرت کے اوپر وہاں پر لوگ مل جاتے ہیں. اب امریکہ میں اگر آپ آورلی جاب کی بات کریں, جو مائننگ سیکٹر ہے اس میں 19 سے 35 ڈالر فی گھنٹہ جو ہے آپ کو لیبر ملتی ہے, اور اگر آپ اینول سیلری کی بات کریں تو ویری کرتی ہے وہ 52,000 ڈالر سے 73,000 ڈالر کے درمیان. صحیح, ایک سال کی ایک بندے کی سیلری. اب اگر آپ اسی کو چین پر لے آئیں تو چین میں یہی سالانہ سیلری 9,000 ڈالر سے میکسیمم 22,000 ڈالر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے, اگر آپ منیمم کو منیمم سے کمپیئر کر لیں تو کہاں امریکہ کو ایک ورکر کو 52,000 ڈالر دینا پڑے گا اور چائنا کو 9,000 ڈالر دینا پڑے گا. تو جس قیمت پہ چائنا ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے اور جو ایکوپمنٹ اس کے پاس ایکسٹریکٹ کرنے کا, کیونکہ ایک شعبہ جہاں پر موجود ہے تو انہوں نے وہاں پر اس کی ٹیکنالوجی پہ بہت کام کیا ہے, تو چین جو ہے وہ اس پہ بڑا بہترین ہے. اب چین نے اس میں امریکہ سے ٹیرفس اوائڈ کرنے کے لیے اور سیمی کنڈکٹر اور اس تمام ٹیکنالوجی کی اور اس کی تجارت کی جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے چائنا کا جو ہتھیار تھا وہ یہ تھا کہ چائنا نے گیلیم, جرمینیم اور اینٹی منی, ان 3 معدنیات کو خاص طور پر چوک کر دیا امریکہ کے لیے. امریکہ کے راستے جناب بند کر دیے, اور امریکہ اس کو ری راؤٹ کر رہا ہے میکسیکو سے, امریکہ ری راؤٹ کر رہا ہے اس کو دنیا کے کچھ اور ممالک سے, اور وہی کام جس طریقے سے چائنا سیمی کنڈکٹرز حاصل کرتا ہے اسی طریقے سے امریکہ کو یہ معدنیات حاصل کرنی پڑ رہی ہیں اپنے ڈیفنس سیکٹر کو. ایمونیشن ایسا جو کہ میٹل پیئرسنگ ایمونیشن ہوتا ہے, ہتھیار ہوتے ہیں, وہ بنانے کے لیے جو امریکہ کو ریکوائرڈ ہے. الیکٹرک وہیکلز اس وقت جو ای ویز کا دور ہے, اس تمام میں پھر سولر انرجی, بیٹریز, ان تمام کے لیے امریکہ کو ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے ان ممالک پہ. اس کی وجہ سے قیمت بہت بڑھ گئی ہے. اب اس ساری جنگ میں جو اس وقت معدنیات کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آسٹریلیا کا اور امریکہ کا بھی جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے, 8-9 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ حالیہ دنوں میں $500 ملین کا انیشل معاہدہ ہوا ہے, اور آگے چل کے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. لیکن جو چین کا میجر ہتھیار تھا نا, کہ جس میں چین نے امریکہ کو روکا ہوا تھا کہ ہمارے اوپر ٹیرفس نہ لگائیں, اس میں جو میجر منرلز ہیں وہ ہے اینٹی منی, جرمینیم اور گیلیم. یہ 3 ایسی معدنیات ہیں کہ جن کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی, اور جس دن امریکہ کو یہ معدنیات کہیں باہر سے ملنے لگ جائیں تو چین کی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. چین امریکہ کو نہیں روک سکتا ٹیرفس لگانے سے اور اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگانے سے. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری کی جو پسنی پورٹ کے حوالے سے, اس میں ساتھ میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی موجود تھے, اور اس میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ جو پہلی شپمنٹ پاکستان سے گئی ہے امریکہ کی طرف اس معاہدے کے بعد, اس میں کاپر تھا, تانبا تھا, اس میں نیوڈائمیم تھا, اور اس میں اینٹی منی تھا. صحیح, یعنی جو چین جس چیز کو ہتھیار کے طور پر امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا تھا, امریکہ کو وہ معدنیات جو ہیں پاکستان سے ملنا اگر شروع ہو جائیں تو چین لیوریج کھو دیتا ہے. چین اینٹی منی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے, اور اینٹی منی کی پروکیورمنٹ اگر امریکہ کو 3rd کنٹری سے 4th کنٹری سے ہو جاتی ہے. مارچ 2025 میں پاکستان نے بتایا کہ ہمارے پاس
پشین میں، کوئٹہ میں اور چترال میں بڑی کانیں دریافت ہوئی ہیں جہاں سے اینٹی منی جو ہے وہ دریافت ہو گیا ہے، اور اس کی شپمنٹ جو ہے وہ اب امریکہ کو. اینڈ ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کو امریکہ پاکستان سے خرید رہا ہے اور اچھے دام پر خرید رہا ہے، مارکیٹ ریٹ پر خرید رہا ہے یا زیادہ اچھے ریٹ پر خرید رہا ہے، ہمارے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض چین کو بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی بزنس کر رہے ہیں نا، ہم بھی بزنس کر رہے ہیں. ہمیں تو یعنی کہ ہمیں تو ہمارے گھٹنوں کے اوپر نہیں بیٹھے رہنا پوری زندگی. پاکستان میں اب دیکھیں گریفائٹ ہے، کرومائٹ ہے، کرومیم ہے، نکل ہے، کوبالٹ ہے، جیڈائٹ ہے، نیفرائٹ ہے. پھر اس کے بعد پاکستان میں ابھی اینٹیمنی، نیوڈائمیم اور مختلف قسم کے ایسے معدنیات ہیں جس کی بڑی طلب ہے اس وقت پوری دنیا میں. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی خبریں آئی ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم آگے چل کر اگلی ویڈیوز میں ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن اب اس وقت ٹیکنیکلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو اینٹی منی جو ہے اس کی شپمنٹ ہوئی ہے اور کو انسائڈ کرتا ہے امریکہ کے دنیا کے مختلف دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے، کہ اس کے بعد 100% ٹیرف جو ہے وہ چائنا کے اوپر امریکہ نے لگا دیا کہ 1 نومبر سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور باتیں اب چین کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے یہ بھی چل رہی ہیں کہ 500% لگا دیں گے. ونس اگین پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ شہد سے میٹھی ہے، اسٹیل سے سخت ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندروں سے گہری ہے، اس دوستی کے اوپر میں آئی ایم ناٹ سیئنگ ایٹ آل کہ یہ کوئی دوستی ختم ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ایک سکیپٹسزم ضرور ہے، ایک بڑے غور سے چائنیز جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم چائنا کے میڈیا کو فالو کرتے ہیں، یہاں پر جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں کی جو پلس ہے، وہاں پر جو آنا جانا ہوتا ہے، جو مختلف لوگوں سے جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، یا پھر اسلام آباد میں جو فارن پالیسی جہاں پر ڈسکس ہوتی ہے، ان سرکلز پاکستان کے ایکس ڈپلومیٹس جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ایک ظاہر ہے کہ ایک کوشس آپٹمزم پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، کہ ہم ظاہر ہے کہ امید رکھ رہے ہیں پاکستان کہ اس سے پاکستان بیلنس کو برقرار رکھ سکے گا، کہ چین جو ہے وہ پاکستان سے اوفینڈ نہ ہو. چائنا کا ایک انیشل سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، اس معاملے پر چائنا کو بھڑکانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. بٹ ہم جب بھی بات کرتے ہیں میرا خیال یہی ہے اور ہمارا بیسٹ جسے کہتے ہیں کہ گمان یہی ہے کہ پاکستان نے سب کچھ چائنا کو اعتماد میں لے کے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چین جو ہے اس سے ہٹ کے ہم چپ چپیتے کوئی سولو فلائٹ لے رہے ہوں گے اور ہم کو اتنا بڑا اسٹریٹجک شفٹ کر رہے ہیں فرام چائنا ٹو دا یو ایس. دیٹ از ناٹ دا کیس گیون دی رائیولری، کہ جو اس وقت دشمنی ہے تجارت کے معاملے میں چین اور امریکہ کی، یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہر ایکٹ کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہوگا. اور پھر اس میں کچھ ایسی جہتیں ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ چائنا کا انیشل رد عمل اس ڈیل کے حوالے سے کیا آیا ہے، پاکستان مزید کن شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اس تمام لڑائی کے اندر کتنے ممالک کو کیسے استعمال کر رہا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ان ایز ضرور ہے چائنا میں، یقیناً ہوگا. یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جو ان کا بیسٹ ہتھیار تھا اس تجارتی جنگ میں، اگر وہ اس کے بیسٹ فرینڈ کی طرف سے اس کے ورسٹ اینیمی کو فراہم ہو رہا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. بٹ کیسے یہ گیم آگے انفولڈ ہوتی ہے اس پر ہم بات کریں گے. باقی یہ دعویٰ کہ وہ بہت بڑی ٹرن اراؤنڈ ہو چکا ہے، ٹرن اراؤنڈ اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں اور ہر جگہ پر مختلف وجوہات ہیں. پاکستان کی ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن ڈپلومیسی از ناٹ این ایونٹ. دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس نے جاری رہنا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.